हेडलाइंस के बाद खुश आमदीद बुलेटिन का आगाज करते हैं। सरगोदा से खबर शामिल करेंगे। सरगोदा में महकमा एंटी करप्शन ने 2017 में करप्शन करने वाले मुताद्दिद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात में कौन लोग शामिल हैं और मुकदमात में कौन सी दफात लगाई गई हैं, नुमाइंदा न्यूज़ 1 मोहम्मद बिलाल से जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रीजनल डायरेक्टर ऑफिस एंटी करप्शन में मौजूद हूँ और 2017 के अंदर जो है एंटी करप्शन ने मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ जो हैं वो की हैं। इस वक्त हमारे साथ एंटी करप्शन डायरेक्टर आसम रजा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि 2017 से अब तक जो है उन्होंने कितने अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए हैं और कितने लोगों को जो है वो जेल भेजा है। जी, अब तक तकरीबन 290 कंप्लेंट्स हैं जिनको डिस्पोज ऑफ किया गया है। इसके अलावा 104 इंक्वायरियां हैं जिनको डिस्पोज ऑफ किया गया है। 20 केसेस हैं जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं। 17 अक्यूज पर्सनस हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा 8 ट्रैप रेड्स कंडक्ट करवाए गए हैं हमारे चारों जिलों के अंदर। और अब तक रिकवरी जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट में जो हमने पैसे जमा करवाए हैं तकरीबन 35 लाख रुपए के करीब बनते हैं जो कि रिकवरी जमा हो गई है। जी, आपने हमारे साथ एंटी करप्शन डायरेक्टर आसम रजा मौजूद थे, उनकी बात आपने सुनी है और वो यही मिशन जो है वो सरगोदा लेकर आए हैं। उनका कहना है कि जो करप्शन करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल। और मीरपुर खास के इलाके भान सिंगाबाद में चोर सुई गैस के मीटर ले उड़े। मुतासरीन का ये कहना है कि पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है और वो परेशान है। मीरपुर खास के इलाके भान सिंगाबाद में नामालूम अफराद घरों के बाहर लगे सुई गैस के मीटर चोरी होने के बाद परेशान है। वो पुलिस के पास गए तो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुतासरीन का ये कहना है कि पुलिस मुकदमा चोरी करने से इनकार कर रही है और दूसरी जानिब सुई गैस हुकाम का ये कहना है कि जब तक FIR नहीं लाई जाएगी नए मीटर नहीं लगाए जाएंगे। घोटकी में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार ने खातून की ज़राई अराजी हथियाने के लिए उसे फसल को आग लगा दी और मुकदमे में फंसा दिया गया। मजीद आपको बताएं कि 60 साला खातून पर इल्जाम लगाया गया है कि वो मोटरसाइकिल पर आई और फसल को आग लगाकर फरार हो गई। खातून की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए गए हैं। मुतासरा खातून का कहना है कि क्राइम ब्रांच का एहलकार उसकी जमीन पर काबिज था। अदालत ने कब्जा खत्म करने का हुक्म दिया जिसके बाद उसे मुकदमे में फंसा दिया गया। खातून के मुताबिक वो शुगर की मरीजा है, उसे इंसाफ फराहम किया जाए। वो इल्जाम है तो मसमात वजीर आके FIR में मोटरसाइकिल पे बे के और हथियार समेत आ गई है। मैं बीमार हूँ, शुगर की मरीज हूँ, माँ कहें मैं मोटरसाइकिल चला सकती हूँ। मैं तो ये इल्जाम है जो पट्टे भाई की पुलिस ले रही है। खबर है बहावल नगर से, जहां मेडिकल स्टोर्स पर नशा आवर अद्वियात की खुलेआम फरोख्त जारी है। 24 साला अली रजा नशा आवर इंजेक्शन लगाने से हलाक हो गया। शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया है और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। और उसके गिरदो नवाह में मेडिकल स्टोर्स पर नशा आवर अद्वियात खुले आम फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि ड्रग इंस्पेक्टर और महकमा सेहत के अफसरान ये मकरू धंधा करवा रहे हैं। भावली चौक पर 24 साला अली रजा नशा आवर इंजेक्शन लगाकर जान की बाजी हार गया। इसके अलावा पुराना बस स्टैंड के अतराफ में भी नशाइयों की भरमार नजर आती है। अभी तक इंतजामिया ने नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की है और न ही नशाइयों के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया गया है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नशे के आदी अफराद में तदारुक मुनशियात के हवाले से शऊर उजागर करके उन्हें नशे से निजात के लिए इलाज व मुआवजे की सहूलत फराहम की जाए। और मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों मुल्जिमान समेत मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को धर लिया गया। कार्रवाइयों में असलहा और मुनशियात भी बरामद हुए। पिशावर के इलाके चमकनी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके इश्तिहारी समेत 23 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भक्कर में CTD और पुलिस ने 17 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें 3 इश्तिहारी मुल्जिमान भी शामिल हैं। जलालपुर भटिया में कॉम्बिंग और टारगेट ऑपरेशन किया गया, जिसमें 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कराची में भी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की। साइड बीम पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को धर लिया। औरंगी टाउन के इलाके इकबाल मार्केट से पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। रिजविया पुलिस ने कार्रवाइयों में 8 अफगान बाशिंदों को धर लिया। गुलबर्ग से पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असला और मंशियात बरामद कर ली।
کراچی سے خبر ہے جہاں تخریب کاری کی بڑی کارروائی کو ناکام بنا دیا گیا۔ رینجرز نے سفاری پارک کے قریب آپریشن کر کے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ یہ اسلحہ کس کا تھا، جاننے کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ کراچی تباہی سے بچ گیا، اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ کراچی میں رینجرز نے سفاری پارک سے متصل گو ایش پارک میں سرچ آپریشن کر کے اسلحے کا بڑا ذخیرہ برآمد کر لیا۔ ترجمان رینجرز سندھ کے مطابق کارروائی انٹیلیجنس اطلاع پر کی گئی۔ اسلحہ MQM لندن کے رہنما محمد انور کے داماد انبساط ملک نے چھپایا تھا۔ پارک کے ٹکٹ گھر کے اسٹور روم سے اسلحہ برآمد ہوا، جسے شہر میں بد امنی پھیلانے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ کارروائی میں پارک سے جدید اسلحہ، دستی، بال اور بلاک بم بھی برآمد ہوئے۔ اسلحے میں رائفلز، SMGs، LMGs اور بڑی تعداد میں گولیاں بھی شامل ہیں۔ ترجمان رینجرز کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پاک افغان سرحد طورخم اور چمن میں باب دوستی کو 32 روز کے بعد کھول دیا گیا۔ تجارتی ٹرکس کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے۔ مزید اس رپورٹ میں جانیے۔ طورخم سرحد پر گاڑیوں کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا۔ 32 روز سے بند افغانستان کو سامان کی ترسیل بحال۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جذبہ خیر سگالی کے تحت طورخم سرحد کھولنے کا حکم دیا اور صبح 8 بجے سے گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ پشاور کے کارخانوں، مارکیٹ اور جمرود میں پھنسے کنٹینرز کے ڈرائیورز کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ٹریفک کے دباؤ کے باعث تجارتی ٹرکوں کی کلیئرنس کے لیے کسٹمز عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ شہریوں کی معلومات درج کرنے والا عملہ بھی موجود ہے۔ لاہور اور سیون دھماکوں سمیت دہشت گردی کی وارداتوں کے بعد گزشتہ ماہ طورخم بارڈر اور چمن گیٹ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اور جناب، فرانس کے ایفل ٹاور سے تو پوری دنیا ہی واقف ہے، لیکن ملتان میں بھی ایک ایفل ٹاور واقع ہے۔ 80 برس پہلے تعمیر کیا گیا یہ ایفل ٹاور اب بحالی کا منتظر ہے۔ یہ ایفل ٹاور کیا ہے اور کہاں واقع ہے، اس رپورٹ میں جانیے۔ ملتان کا ایفل ٹاور ویران ہو گیا۔ جی ہاں، ملتانیوں نے پانی کی اس ٹینکی کو ایفل ٹاور کا نام دیا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں 1932 میں قائم کی گئی یہ ٹینکی پورے اندرون شہر کو پانی فراہم کرنے کا ذریعہ تھی، لیکن 2 سال پہلے یہاں سے پانی کی فراہمی اچانک بند کر دی گئی۔ شہری چاہتے ہیں اس ٹینکی کو بحال کیا جائے اور اسے قومی ورثہ قرار دیا جائے۔ اسے بند نہیں کرنا چاہیے، اسے چلانا چاہیے۔ یہ ہمارا ورثہ ہے، ایک ثقافت ہماری، یہ کافی عرصے سے ہے۔ ٹینکی کو ٹھیک کیا جائے، ملتانیوں کو صاف پانی ملا جائے۔ ورثہ ہوتا ہے نا، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ملتان کا یہ ورثہ، اس کی مینٹین کرنی چاہیے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ واسا حکام بھی اب اس ٹینکی کو بحال کرنے کے لیے سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ اس کو دوبارہ رینوویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ملتان کی ماسٹر پلاننگ ان پروگریس ہے اور ماسٹر پلاننگ میں اس کی رینوویشن شامل ہے۔ ماسٹر پلاننگ میں ہم تمام ابھی جو ہم سپلائی کر رہے ہیں پانی، وہ ڈائریکٹ سپلائی کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو ماسٹر پلاننگ میں ہم ایک تو میٹر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں 24/7 لوگوں کو پانی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پانی کی یہ ٹینکی ریلوے لائنوں میں استعمال ہونے والے لوہے سے تیار کی گئی تھی۔ شہری اس کی جلد از جلد بحالی کے منتظر ہیں۔ مزید خبروں سے پہلے اہم خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حسین حقانی کے بیان پر سینٹ میں بحث ہوئی ہے۔ سینیٹر فرت اللہ بابر کہتے ہیں حسین حقانی نے کہا کہ اس نے ویزا دیے، جس کے بعد کچھ امریکن پاکستان آئے۔ جب ویزا جاری ہوتا ہے تو صدر اس پر دستخط نہیں کرتا۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے، ذیشان شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، فرت اللہ بابر کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، اس وقت سینٹ کا اجلاس چیئرمین کی فہرست عدالت جاری ہے اور سابق سفیر حسین حقانی کے معاملے پر جو ہے وہ ایوان میں بحث کی جا رہی ہے۔ اراکین کی جانب سے کہنا تھا کہ حسین حقانی نے اپنے آرٹیکلز میں فوج کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی۔ اس پر فرت اللہ بابر نے کہا کہ حسین حقانی جب امریکہ میں سفیر تھے تو انہوں نے ویزے دیے ہوں گے اور وہ ایک قانون اور قواعد کے مطابق جو ہے وہ ویزے جاری ہوتے تھے، اس پر ایوان صدر میں بیٹھے صدر جو ہیں وہ سائن نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ
اور میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ کو فوری طور پر منظر عام پر لایا جائے اور جس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ فرد اللہ بابر کا مزید کہنا تھا کہ سابق صدور، سابق سپرا اور سیاستدان جو ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ شمسی بہت شکریہ آپ کا۔ اپڈیٹ کرتے ہیں، آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے اور بل کی شقوار منظوری کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ بل کی شق نمبر 2 میں 5 ترامیم پیش کی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بل کی شقوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود ہیں۔ نیشنل چیف رپورٹر بہزاد سلیمی سے مزید جان لیتے ہیں۔ بہزاد، قومی اسمبلی میں اس وقت بل کی شقوار منظوری کا عمل جاری ہے، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ جی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اہم اجلاس جاری ہے، جس میں آج پاکستان آرمی ترمیمی بل 2017 اور 28ویں آئینی ترمیمی بل کو منظور کیا جائے گا۔ اس وقت قومی اسمبلی میں پاکستان آرمی ترمیمی بل 2017 کی منظوری کا عمل جاری ہے۔ یہ بل وزیر قانون ظاہر احمد کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور اس بل کی شق 2 میں 5 ترامیم پیش کی گئی ہیں اور اس وقت جو ارکان ہیں، دیگر اپوزیشن ارکان، وہ اپنی ترامیم موو کر رہے ہیں۔ اسی بل کی منظوری کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نوید قمر نے اعتراض کیا تھا کہ ابھی تک ترامیم ارکان میں تقسیم نہیں کی گئی ہیں، تو ایسے میں اس کی بل کی کیسے منظوری ممکن ہے، جس پر اسپیکر ایاز صادق نے ہدایت کی ہے کہ تمام ارکان میں ترامیم کی کاپیز جو ہیں وہ فوری طور پر تقسیم کی جائیں اور اس وقت یہ منظوری کا عمل جاری ہے۔ یہ بل منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی 28ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ بل کی شقوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ بہزاد سلیمی آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے، فی الوقت آپ کا شکریہ۔ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات نے 5 افراد کی جان لے لی۔ کراچی میں خونی ڈمپر نے متعدد گاڑیوں کو کچل دیا، حادثے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی میں خونی ڈمپر متعدد گاڑیوں پر چڑھ دوڑا۔ غنی چورنگی کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے منی بس، کار، سی این جی رکشہ اور موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اوباڑو نیشنل ہائی وے پر کوچ نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ٹوبا ٹیکسی میں رجانہ روڈ کے قریب مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نوشہرہ میں عزاخیل کے قریب کار ٹرین کی زد میں آ گئی۔ حادثے میں ایس ایچ او سمیت 2 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ایس ایچ او خادمین خان اہلکاروں کے ہمراہ گشت پر تھے۔ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے، جہاں 3 سال قبل درج ہونے والے مقدمہ قتل کے ملزمان گرفتار نہ کیے جانے پر متاثرین نے دراہمہ پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ آر پی او آفس کے باہر احتجاج اور نعرے بازی کے باعث کچہری روڈ پر ٹریفک جیم ہو گئی ہے۔ قصبہ دراہمہ کے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان کو مقامی سردار اور مقامی پولیس کی سرپرستی حاصل ہے، جس کی وجہ سے 3 سال بعد بھی انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملزمان اور پولیس صلح کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر صلح نہ کی تو جان سے مار دیا جائے گا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ سپریم کورٹ سے نون لیگ کا جنازہ اٹھے گا یا پھر قانون کا، ایسا کہنا ہے مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا زرگل خان کا۔ انہوں نے کہا کہ پاناما کیس سے سب کچھ ثابت ہو گیا، اب کوئی بھام نہیں بچا۔ مانسہرہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے زرگل خان کا کہنا تھا کہ سابق ایم پی اے مولوی عصمت اللہ کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ زرگل خان نے جے یو آئی، نون لیگ، اے این پی اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ پی کے 62 کوہستان کی سیٹ پر پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں۔ اس سیٹ کے نتائج ثابت کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے عوام تحریک انصاف کی حکومت سے خوش ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولوی عصمت اللہ تحریک انصاف میں نہیں تھے، لیکن پی ٹی آئی کی کارکردگی سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی سیٹ پی ٹی آئی کو تحفے میں دی۔ اور دوسری جانب امیر جماعت اسلامی پنجاب میاں مقصود احمد نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کے حقوق کے لیے 30 مارچ کو سراج الحق کی قیادت میں رحیم یار خان سے تحریک کا آغاز کرے گی۔ رحیم یار خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میاں مقصود نے کہا کہ 30 مارچ کو رحیم یار خان میں جلسہ عام کیا جائے گا۔ جلسے سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شامل وڈیروں اور جاگیرداروں نے جنوبی پنجاب کے عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن ایک